ہمارا بن جاتا ہے جب دارالایمان میں آتے ہیں. پھر کبھی ادھر چاند طلوع ہونے کی تیاری کر رہا ہے، رب کریم کی طرف سے حکم آنے لگ جاتا ہے. 11 مہینے کھاتا رہا، دن بھر پیتا رہا، جب چاہا جیسے چاہا، جائز حلال مال، حلال مقام، حلال جگہ استعمال کرتا رہا. تجھے اجازت تھی میری طرف. روزے کی حقیقت کو پا لیتا ہے تو اللہ اس پہ کیا انعامات کرتے ہیں. تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ ماہ رمضان کے خطبات میں بقدر حصہ ہوتی رہیں گی. اور مجھ سے پہلے میرے عزیز استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ علم میں، عمر میں، فہم میں، ادراک میں، شعور میں، علم میں اور عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے بندوں سے سب سے پہلا جو تقاضا کرتے ہیں وہ یہ کہ بندہ میرا بن جائے. کس کا بن جائے؟ اللہ کا. سال بھر کے خطبات میں شریعت کے مختلف گوشوں سے قرآن حکیم کی آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بندہ اللہ کا بنتا کیسے ہے، تعلق باللہ قائم ہوتا کیسے ہے. وہ ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے، ایک راستہ ہے. جب بندہ اس راستے سے گزر کر اس حویلی میں داخل ہو جاتا ہے جس حویلی کا نام دارالایمان ہے. کیا کہا میں نے؟ دارالایمان، ایمان کی حویلی. اور جس کا گیٹ، جس کا دروازہ لا الہ الا اللہ ہے. میں نے دوسری جز نہیں بولی ابھی، اس لیے کہ یہ جب سے میرے رب نے دنیا میں انسان کو بھیجا، جنت سے زمین پہ آیا انسان، جنت کی نعمتیں جب یاد آئیں، دل میں آرزو پیدا ہونے لگی، تمنا پیدا ہونے لگی، خواہش ہونے لگی. اللہ مقام تو رہنے کا وہی تھا، رہنے کی جگہ تو وہی ہے. اسی لیے تو کہنے والا بھی کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا ہے نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اصل رہنے کی جگہ تو جنت ہے. اللہ ہماری قسمت میں فرما دے. اللہ سال بھر گزر گیا، تیرا مبارک مہینہ سر پہ ہے. رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہمارے سارے سال کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے.
चाहत ये जब पैदा होने लगी तो रब्बे करीम ने फरमाया मैं तुम्हारी इस चाहत को पूरा करूंगा, इस तमन्ना को अमली जामा पहना दूंगा। क्या मतलब कि जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाएगा, लेकिन शर्त है, वो शर्त ये इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन। अल्लाह फरमाते हो दुनिया में आने वाले इंसानों, तुम्हारी तरफ मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आती रहेगी। या अतियन्ना नून ताकीद का, अल्लाह बकसम कहते हैं कि मैं कोई जमाना हिदायत से खाली नहीं रहने दूंगा, हर जमाने में हिदायत आती रहेगी। कभी आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, उनके ऊपर आने वाली वही की सूरत में, कभी हजरत नूह के पैगाम में, कभी हजरत इब्राहीम के पैगाम में, कभी हजरत मूसा के पैगाम में, कभी हजरत दाऊद सुलेमान ईसा के पैगाम में। और जब मैं उस हिदायत को इकट्ठा करके पूरी इंसानियत की गोद में डालने का इरादा करूंगा तो मोहम्मद को नबी बना दूंगा। यातियन्नकुम मिन्नी हुदा। मैंने दूसरी जुज़ इसीलिए रोक दी थी कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह था। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में गेट दरवाजा उस हवेली में दाखिले का ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह था। जब मूसा कलीम का जमाना आया दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह था। जी 15 के दोस्तों, जब आया दौर मेरे आका जनाबे मोहम्मद करीम का, और ये दौर हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए, जब तक दुनिया कायम है दरवाजा यही रहेगा, दरवाजा क्या मतलब कि दारुल ईमान में दाखिल होने के लिए कलमा यही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके अलावा अगर कोई बोल के कोई कहे कि गेट खुल जाए दारुल ईमान में दाखिल हो जाऊं, दाखिल हो सकेगा नहीं। मेरा ख्याल है अगर आपका ज़मीर बेदार है, दिल हाजिर है, तो अगर इसी मेरे एक छोटे से जुमले पे पूरा हफ्ता गौर करते रहोगे, रात को सोते वक्त तवज्जो करोगे इस मेरे जुमले पे कि आज के खुतबे में हमने एक बात सुनी कि दारुल ईमान में दाखिल होने के लिए दरवाजा अगर है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसमें न कमी है न इसमें इजाफा है। जो कमी करेगा वो शायद दारुल कुफर में जाएगा, दारुल निफाक में जाएगा, दारुल इर्तिदाद में जाएगा, दारुल यहूद में जाएगा, दारुल नसारा में जाएगा, दारुल मजूस में जाएगा, मगर दारुल ईमान में नहीं जाएगा। अब कोई झगड़े की बात नहीं, कोई किसी गुरोह से, किसी फिरके से, किसी शख्स से, किसी के नजरिए से कोई सरोकार नहीं। बस छोटी सी बात है, अगर अपने आप को मोमिन बनाना है, समझना है, मानना है, मनवाना है, तो फिर कलमा यही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आया, हवेली में दाखिल हो गया। अब हवेली का नाम दारुल ईमान है। रब्बे करीम फरमाते हैं जब बंदा तू दारुल ईमान में आ गया तो तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया। तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया।
اب میری باتیں تجھ سے ہوتی رہیں گی۔ کبھی اللہ کریم نماز کا حکم دینے لگے تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کبھی حج کی دعوت دینے لگے تو گفتگو میرا رب ایمان والوں سے کرتا ہے، کافروں پہ حج، بولو بولو، کافروں پہ حج، حج ہے ایمان والوں پہ۔ پھر میرے رب نے کتنی نرمی کر دی، کتنی مہربانی کر دی، ایمان والو حق تو یہ تھا کہ در میرا رہتا، سر تمہارا رہتا، ہر وقت وہیں پہ جھکا رہتا، وہاں پہ تمہاری حاضری ہوتی، کبھی طواف ہوتا، کبھی سعی ہوتی، کبھی زمزم ہوتا، کبھی بیت اللہ حجر اسود پہ بوسہ استلام ہوتا، کبھی تم میری ہاجرہ کے طریق کو ادا کر رہے ہوتے، کبھی ابراہیم کی سنتوں کو ادا کر رہے ہوتے، کبھی میرے نبی کے عمر کی مرضی پہ عمل کرتے ہوئے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کوئی فرق نہیں میرے بندو، تم جو میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا۔ اب میں جب تمہیں مال دوں نا اور اتنی استطاعت دے دوں کہ وافر مال تمہارے جیب میں ہے، وافر مال تمہارے بینک بیلنس میں ہے، وافر مال تمہاری تجوری میں ہے، وافر مال تمہارے گھر میں موجود ہے، اب تمہارے گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اب رب کہتا ہے چلو میرے بندو زندگی میں ایک دفعہ میرے در پہ آ جاؤ۔ سمجھ پتہ نہیں آئی؟ یہ ہے اللہ ہمارا بن جاتا ہے جب دارالایمان میں آتے ہیں۔ پھر کبھی ادھر چاند طلوع ہونے کی تیاری کر رہا ہے، رب کریم کی طرف سے حکم آنے لگ جاتا ہے، 11 مہینے کھاتا رہا، دن بھر پیتا رہا، جب چاہا جیسے چاہا، جائز حلال مال، حلال مقام، حلال جگہ استعمال کرتا رہا، تجھے اجازت تھی میری طرف سے، اب میرا حکم آ رہا ہے، تو میرا ہے نا تو ذرا میرا بن کے دکھا۔ 1 مہینہ دن بھر سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جہاں میں نے جائز جگہ اجازت والی رکھ دی تھی وہاں بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، رک جانا ہے، رک جانا نہیں جی 15 کے دوستو۔ رب چاہتا یہ ہے کہ صرف کھانا پینا خواہشات سے نہ رکے، بلکہ صوم کو صوم بنا لے، روزے کو روزہ بنا لے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو رب کی مکمل نافرمانیوں سے روک لے۔ سمجھے ہو روزے کا معنی؟ سمجھے ہو؟ زبان بھی رک جائے، کان بھی رک جائیں، آنکھ بھی رک جائے، ہاتھ بھی رک جائیں، پاؤں بھی رک جائیں۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ کریم فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ او انسان اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کر، زبان کی حفاظت کیا کر۔ ویسے تو 11 مہینے حفاظت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن رمضان میں ذرا احتیاط زیادہ کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھنا میرے بندے، میں نے تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیا، دماغ دیا، آنکھ دیے، کان دیے، اعضاء و جوارح دیے۔ یہ اعضاء و جوارح جب صبح ہوتی ہے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے جاگتے ہیں، یہ اعضاء سارے ہاتھ باندھ کے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر اللہ کے نبی نے کہا تو حق۔ بے شک وہ سمجھے ہو؟ توجہ کرو یار، توجہ کرو۔ اگلے جمعے تے انج بیٹھے ہو سارے میں روزے دی حالت جو سی پتہ ہی نہ ہو سی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ساڑے نال۔ جب صبح بیدار ہوتا ہے انسان، مسلمان کی زبان پہ ایک بول آتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ ہولے آکے۔ جے تو انہوں اس دا الہ النشور دا معنی پتہ لگ جائے نا، نہ ہی نہ لو الہ النشور دا۔
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ کا شکر ادا کر کے ایمان والا جاگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زبان میرے پیغمبر کی سچی، بول میرے پیغمبر کا پکا۔ اللہ کی کروڑوں رحمت رضامندیاں درود اور سلام ہو جناب محمد کریم پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سچی زبان سے ہمیں سچا پیغام ملا کہ جب صبح اٹھتا ہے انسان مسلمان، یہ سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، دل بھی، دماغ بھی، کیا کہتا ہے زبان کو؟ او زبان اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ 12 گھنٹے کا دن ہے، 14 گھنٹے کا دن ہے، خیال کرنا رات کو نیند سے پہلے پہلے ہم تیرے وصف پہ گیا، سمجھے بھی ہو کوئی نہ، اسی تیرے وصف پہ گیا، ہم تیرے تابع ہو گئے ہیں۔ زبان تو کہتی ہے، ہاتھ کہتے ہیں، ہم چلنے لگ جاتے ہیں، پکڑنے لگ جاتے ہیں۔ زبان کہتی ہے، ہم آنکھ بولتی ہے، ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ زبان تو بولتی ہے، کان کہتے ہیں، ہم سننے لگ جاتے ہیں۔ ہم تیرے تابع رہتے ہیں۔ یہ 16 گھنٹے کا دن، 15 گھنٹے کی بیداری، 14 گھنٹے کا دن ہم تیرے تابع رہتے ہیں۔ اتق اللہ، او زبان کا لوتھڑا، دیکھ رہا، او زبان کا ٹکڑا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ انما نحن فیکا، ہم تیرے اندر، تیرے معاملے میں رہتے ہیں، جیسے تو بولتی جاتی ہے ہم کرتے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تو غلط بولے ہم بھی غلط کرنے لگ جائیں۔ کل جب دن قیامت کا قائم ہو، ہاتھ کہیں اللہ ہم سے پوچھے، پاؤں کہیں اللہ ہم سے پوچھے، تو پھر ہم بھی پھنس جائیں گے۔ خیال کر، اتق اللہ۔ ہاتھ بڑے نہیں یا زبان کا ٹکڑا؟ بولو، ہاتھ بڑے، پاؤں بڑے، دل دماغ بڑا، زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن سارے اعضاء انسانی میرے محبوب نبی نے فرمایا ہاتھ جوڑ کے دست بستہ عرض کرتے ہیں زبان سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ خیال کرنا سارا دن رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ عرض کیا میں نے کہ زبان کو بھی استعمال کرنے میں احتیاط کرنی ہے۔ حضرت چلو وہ انشاءاللہ اگلی کسی قسط میں عرض کروں گا۔ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے شکر، ایک لفظ ہے شرک، دونوں میں 3 حرف ہیں۔ شکر میں بھی شین ہے، کاف ہے، را ہے، اور شرک میں بھی شین ہے، را ہے، کاف ہے۔ گویا دونوں میں، شکر میں اور شرک میں لفظ 3 ہیں، حرف 3 ہیں، لیکن دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ شکر نام ہے میرے رب کی فرما برداری کا، اور شرک نام ہے رب کی بغاوت کا۔ جو اطاعت کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کو استعمال میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا